अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज 9 मुहर्रमुल हराम है और अब से कुछ देर बाद 10 मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो जाएगा। दुनिया भर में मुसलमान आज जो वाक़े करबला है और जो क़ुरबानी हुसैन है और इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम की जो इस क़ुरबानी से सबक मिलता है उसको लेकर लोग आज अज़ादारी भी कर रहे हैं और उस सारे वाक़े की रोशनी में रहती दुनिया तक पैगाम क्या है इस पर भी बात हो रही है, इस पर भी मजालिस हो रही हैं, इस पर भी जलसे हो रहे हैं। लोग जो हैं वो आज मुसलमान दुनिया भर में इस पैगाम को दुनिया के दीगर लोगों के लिए भी फैला रहे हैं। अपने प्रोग्राम में ज़िक्र हुसैन से आगाज़ हम करेंगे, इस पर हम मुफस्सल आज रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, ये करंट अफेयर का प्रोग्राम है, तो निगरां वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर बात हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 4-5 नाम फ़ाइनल कर लिए हैं जो कि सियासी लोग हैं। इसी तरह राना साहब ने कह दिया कि असम्बली रात जो 9 अगस्त की रात है उसको तहलील कर दी जाएगी। यानी अब जो एक वो लम्हा है कि असम्बली तहलील होना और वो सारी बातें अपनी जगह दम तोड़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की नज़रें इसी पर हैं कि निगरां वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। साथ ही साथ IMF की जो शराइत हैं उसमें शरह सूद 1% मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा है। अगर 23% कर दी जाती है तो इसके असरात क्या होंगे। पहले से जो बेरोज़गारी है, कारोबार में जमूद है, ये कैसे सिलसिला मज़ीद चलेगा। और साथ ही साथ जो साबिक चेयरमैन FBR ने शब्बर ज़ैदी साहब, वो कहते हैं कि अगर PTI की हुकूमत चलती रहती तो ये मुल्क आज तक तबाह हो चुका होता। ये इंकशाफ वो अब ऐसे मौके पे आके कर रहे हैं। इससे पहले वो उस दौरान डिफ़ॉल्ट की बात भी कर चुके थे। बहरहाल किस हद तक उनकी बात में सदाकत है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, 9 मुहर्रमुल हराम, 10 मुहर्रम, वैसे तो मुहर्रम का पूरा महीना ही यकीनी तौर पे रंजो अलम की कैफियत रहती है और रंजो अलम के साथ साथ जो वाक़या करबला है वो हम लोगों को बिलखुसूस जो हम हैं, हमारा जो शोबा है या जो अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार हैं, उनको सबक क्या देता है और क्या हम इस सबक को हर साल ताज़ा करने में कामयाब हो पाते हैं? अब साहब, हज़रत हुसैन जिगर गोशा रसूल, इमाम अली मकाम, उनका यजीद से जो लड़ाई थी, ना इक़्तिदार की लड़ाई थी, ना कोई उनका ज़र ज़मीन का कोई झगड़ा था और ना उनके कोई कबायली इख्तिलाफ़ात थे। हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब मक्का मुकरमा फ़तह किया तो आपने यज़ीद के दादा अबू सुफियान के घर को दारुल अमन करार दिया कि जो वहाँ चला जाएगा उसके लिए भी अमान है जी। उस इख्तिलाफ़ क्या था? इख्तिलाफ़ ये था कि आप जिस अंदाज़ में इक़्तिदार में आए हैं, यज़ीद से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि ये तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके खुलफ़ा का तरीक़ा नहीं है इक़्तिदार मुंतकिल करने का। दौलत के ज़ोर पर, आपको इल्म है ना कि वसाइल तकसीम हुए थे लोगों में, और क़ुव्वत के ताकत के ज़ोर पर और ज़ात बिरादरी कबीले की अस्पियत को उभार कर और जानशीनी के ज़रिए हुक्मरान इस्लाम में नहीं बन सकता जी। इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक, आपके असहाबे किबार के तरीक़े के मुताबिक हुक्मरानी होगी सिर्फ़ इंतखाब से, अवाम के इंतखाब से, और जो अहले हल व अक़्द हैं वो बैठेंगे, वो तय करेंगे जो सबसे बेहतर होगा, इल्म में बेहतर होगा, किरदार में बेहतर होगा, नसब में बेहतर होगा, अखलाक में बेहतर होगा, ज़हानत होगी उसके अंदर जी, वो इक़्तिदार में आएगा। और ये अब आज जब हम यज़ीद की मुखालफत करते हैं आम तौर पर या यज़ीद के ख़िलाफ़ बात होती है तो एक ही चीज़ होती है कि हज़रत हुसैन का वो कातिल। हज़रत हुसैन के कत्ल से पहले, शहादत से पहले तो यज़ीद ने कुछ ये काम नहीं किया था जी।
حضرت حسین نے اس بنیاد پر تو اس کی مخالفت نہیں کی تھی کہ ان کا ذاتی دشمن تھا، لیکن امت اس بات کو بالکل بھول چکی ہے۔ وہ اصول کیا تھے جس پہ حسین کھڑے ہوئے؟ حسین کیوں مخالف تھا یزید کا؟ کیا آج ہم یزید کے اور یزید کے جو پیروکار ہیں، کیا انہی اصولوں کی بنیاد پر ہم مخالفت کرتے ہیں؟ ایک یزید جو 1400 سال پہلے کا تھا، اس کو تو ہم زجر و توبیخ کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس پر تبرہ کرتے ہیں، لیکن آج کے یزیدوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ اور یہ وہ پیغام تھا حضرت حسین علیہ السلام کا جو امت نے بھلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس دور میں جب کہ دنیا اس طرف چلی گئی کہ انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا، حکمران کیسے آئیں گے، کیسے رہیں گے، کیسے جائیں گے، دنیا جن کو ہم عالم کفر کہتے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، وہ تو ادھر آ گئی، لیکن ہم بحیثیت مجموعی اگر دیکھیں اپنی بنیاد سے دور ہو گئے، اپنی بنیاد سے دور ہو گئے، اور آج ہم یزید کے مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا اس نے حکم دیا اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، یعنی ایک ایسا جرم ہے جس کے بارے میں سوچا جائے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ خاندان رسول کو ان لوگوں نے ذبح کر دیا، جی ان لوگوں نے شہید کر دیا جو اس کے نانا کا کلمہ پڑھتے تھے۔ جی ان میں سے بہت سارے لوگ یہ سن چکے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حسین، حضرت حسن سے کتنا پیار تھا، جی کتنا وہ لاڈ کرتے تھے کہ وہ تشریف لاتے تھے تو آپ ساری مصروفیات چھوڑ کے ان دونوں بچوں کو، شہزادوں کو سینے سے لگاتے تھے، گود میں بٹھاتے تھے۔ ایک بار آئے ایک صحابی رسول آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری بنے ہوئے تھے اور یہ سواری کر رہے تھے، جی تو اس نے کہا کہ نعم المرکب، کہ کیسی سواری، بہترین سواری ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نعم الراکب، یہ دیکھو کہ سوار کیسا، کتنا خوبصورت ہے۔ یعنی اس شخص کو، خاندان رسول کے اس گلے سرسبز کو پانی نہیں مل رہا، اس کے خاندان کو، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے اور وہ کلمہ گو ہیں۔ تو یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ایک قلم کا ٹیکہ ہے ہماری تاریخ پر۔ لیکن جو اصل وجہ ہے وہ وہی ہے جو حضرت حسین کا اختلاف تھا، اس کو یاد رکھنا جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ یہ اور ایک شعر ہے شورش کاشمیری مرحوم کا، کھا گیا اسلام کو سرمایہ داری کا یزید، کھا گیا اسلام کو سرمایہ داری کا یزید، سامنے آئیں کہاں ہیں سوگواران حسین۔ جی سرمایہ داری کا، جاگیرداری کا، خاندانی اور وراثتی قیادت کا، سیادت کا، حکمرانی کا یزید جو ہے وہ تو طاقتور و توانا ہے۔ ارشاد صاحب جو ابھی آپ نے بات کی پہلے کہ جو جن کو ہم عالم کفر کہتے ہیں انہوں نے اصول اپنا لیے، اب برطانیہ کے اندر یہ جو پچھلے 2-3 سالوں میں معاشی بحران آئے ہیں اور سیاسی بحران بھی رہے ہیں، تو اس کے بعد ایک بڑی مفصل ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ یہ جو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے، سرمایہ دارانہ جمہوریت وہ جس کو کہہ رہے ہیں، کہ یہ کس حد تک ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے، اور اگر یہ کامیاب ہے تو پھر امیر پہ اس کا اثر کیوں نہیں پڑ رہا مہنگائی کا اس طرح جس طرح ایک غریب پہ پڑ رہا ہے، دیہڑی دار پہ پڑ رہا ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب اور سرمایہ چند ہاتھوں میں جی کیوں جو مرکوز ہو رہا ہے اور عام آدمی اس سے مستفید کیوں نہیں ہو رہا۔ دیکھیں نا، اسلام نے اصول دیا کہ کہ لا دولتم بین الاغنیاء، فرمایا کہ بھئی یہ جو نظام آپ کا ہوگا، یعنی شعبہ جو آپ کا معیشت کا ہوگا، معیشت کا جو نظام ہوگا، اس میں دولت چند لوگوں میں، اغنیاء میں مرکوز نہیں ہوگی۔ جی دولت کی منصفانہ تقسیم اسلامی معیشت کا جی بنیادی اصول ہے، کیونکہ جب
दौलत हो या ताकत हो या इख्तियार हो, चंद हाथों में आप मरकूज़ करेंगे तो जुल्म का, जी ज़्यादती का दौरा होगा, बिल्कुल ठीक है। नाइंसाफ़ी होगी। और जुल्म जो है, ज़्यादती जो है, खा वो माशी सतह पर हो, खा वो समाजी सतह पर हो, खा वो सियासी सतह पर हो, जी वो इस्लाम उस पर यानी उसकी मुखालफत करता है, नफ़ी करता है और उस पर एक लिहाज से लानत भेजता है। अच्छा इरशाद साहब, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बात से बात निकल रही है। वैसे आज मैं देख रहा था कि एक IMF का मज़ीद मुतालबा कि 1% शरह सूद को और बढ़ा दें। इस्लाम की रूह से सूद हराम है, इस्लाम ने बड़ा क्लियर उस पर फैसला दिया हुआ है। अच्छा, पिछले कुछ अरसे से हम ये भी देख रहे हैं कि वेस्ट में, अमेरिका में, मगरिब में एक टाइम में सूद बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया था। कहीं 0.5% था, कहीं 1% था। अब जाके बरतानिया में अगेन, क्योंकि बरतानिया के साथ हमारी निस्बत आपको पता ही है, बरतानिया में 5% जब शरह सूद हुआ है तो लोगों पे बोझ भी बहुत पड़ा है, वहाँ बहुत ज़्यादा मामलात आगे निकल गए हैं, लोगों का प्रेशर भी है। लेकिन हम सूद के ख़िलाफ़ भी हैं, हम एक इस्लामी मुल्क भी हैं और हम अब 23% करने जा रहे हैं। 25 का वैसे मुतालबा है, यानी ये जब हम 20 पर थे तो उस वक्त से IMF कह रहा है कि उसको 25 करें। अच्छा, उसकी वजह है, ये बरतानिया में या दुनिया में जहाँ भी सूद बढ़ रहा है उसकी वजह ये है रिसेशन है, ये जो रशिया यूक्रेन वार ने बड़ा इन्फ्लेशन है कि वो कहते हैं कि जी जो महंगाई की शरह है, अगर आपके यहाँ महंगाई की शरह 40% तक चली गई, 38% तक है, अब वैसे इसहाक डार साहब कह रहे हैं 29% तक आ गई है जी, तो वो ये कहते हैं कि 29% अगर इन्फ्लेशन रेट है तो आप 23% रखे, 22% रखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आप जिसका आप पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको तो नुकसान कर रहे हैं कि उसकी तो आप उसको वो उतना दें जितना महंगाई की वजह से उसकी दौलत जो है, रकम जो है कम हो रही है। तो या तो आप इन्फ्लेशन पर काबू पाएँ जी, वो तो हम तैयार नहीं हैं, या हमारे पास वसाइल ही नहीं है या अहलियत ही नहीं है। तो फिर दूसरा हल ये है, लेकिन इसका जो मनफी पहलू है वो एक नहीं है। आपकी कारोबारी सरगर्मियाँ मुंजमद हो गई हैं, जमूद का शिकार हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। 23% या 22% का मतलब है 25%, 26%। और अगर उसमें इंश्योरेंस को भी डाल दे तो वो कहीं और चली जाती है। जी बिल्कुल ऐसे। अब जो आदमी बैंक से पैसा लेगा, अच्छा यही वजह है कि अब बैंक जो हैं उनको एक आसान रास्ता दे दिया है हुकूमत ने कि जी आप हुकूमत को बारो करें, हुकूमत को कर्जा दें और आराम से पैसे कमाएं, बजाय इसके कि वो सरमायाकार को, ताजर को, नौजवान को मिले और एक एक्टिविटी जनरेट हो जी, माशी सरगर्मियाँ तेज़ हों। वो पैसा जो है, लोगों का पैसा है, वो खर्च हो रहा है, वो हुकूमत ले रही है जी, और हुकूमत से वो मुनाफा कमा रहे हैं। और 23% पे अगर उनको वैसे ही घर बैठे बैंकों को मिल रहा है और वो एक सिक्योर कर्जा भी है, तो वो किसी सरमायादार को या नौजवान बेरोजगार को देकर उसके पीछे डूबने का कोई खर्चा नहीं है, रियासत उसकी श्योरिटी है। तो नहीं, लेकिन उसके नतीजे में आपके यहाँ बेरोज़गारी बढ़ रही है जी, आपकी मुआशी सरगर्मियाँ जमूद का शिकार हैं जी, और इस जमूद की वजह से हुकूमत भी इसलिए नुकसान में है कि ज़ाहिर है अगर मुआशी सरगर्मी होगी नहीं तो उसको कहाँ से रेवेन्यू मिलेगा, सही है, वो कहाँ से टैक्स वसूल करेगा। वो एक तरफ IMF कह रहा है कि टैक्स का दायरा बढ़ाओ जी, टैक्स जो है वो 7,000 से आगे 9,400 पर लेके जाओ, लेकिन जब माशी सरगर्मी ही नहीं हो रही, कारोबार ही नहीं हो रहा, तो टैक्स आएगा कहाँ से। बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब, ये आगे चल के प्रोग्राम में हम ज़रा इस पर डिटेल बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात ये हो रही है कि जो पाकिस्तान में इस तरह सेटअप भी आने वाला है, उसका जो कलीदी ताल्लुक़ बनता है या वो जो कलीदी पैरामीटर्स हैं जिनको देख के हम बात करते हैं, वो मईशत के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का समाज इस वक्त बिल्कुल इस तरह है। तो इस पर हम एक ब्रेक के बाद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے. کبھی بات کی جاتی ہے جی جو نگراں وزیر اعظم ہوگا وہ کوئی غیر سیاسی ہوگا, کوئی ٹیکنوکریٹ ہوگا, کوئی معیشت دان ہوگا. کبھی بات کی جاتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ہوں گے. کبھی بات کی جاتی ہے کہ 4-5 نام پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں طے کر لیے ہیں, یا دیگر جو اتحادی ہیں حکومت کے انہوں نے کر لیے ہیں. پھر ان میں سے ایک جماعت اٹھتی ہے, وہ کہتی ہے جی اٹس اے فیک نیوز, ہم سے تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے. یہ سب جان بوجھ کے ہو رہا ہے, کیونکہ جان بوجھ کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپٹکس کے ساتھ کھیلنا سیاسی جماعتوں کی ضرورت بھی ہے, طریقہ بھی ہے, روایت بھی ہے, مطلب جائز کام ہے لوگوں کے ساتھ, لوگوں کو خبر وہ بتانا. یہ بات یا ایک نام کوئی پہلے سے فائنل ہو چکا ہے, وہ سب کو کنونس ہیں اس پہ, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہی نام سامنے آ جائے گا. میرا نہیں خیال کہ ایسے ہوگا. اس میں 2 لوگ بہت اہم ہو گئے ہیں. ایک چیف الیکشن کمشنر راجہ صاحب, اور دوسرے راجہ صاحب, اور دوسرے راجہ صاحب راجگان جو ہے نا, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر راجہ ریاض صاحب جناب شہباز شریف صاحب کے دیے ہوئے بیان سے متفق نہیں ہوتے اور وہ اپنے نام دے دیتے ہیں, تو پھر معاملہ چیف الیکشن کمشنر تک جائے گا. جی. اب یہ دیکھنا ہے کہ راجہ صاحب کو اپنے راجہ بھائی کا نام پسند آتا ہے, یا شہباز شریف صاحب کا, اور زرداری صاحب کا, اور مولانا کا, اور میاں نواز شریف صاحب کا, اور گنتے جائیں جو 13, 14, 15 پارٹیاں ہیں, یا کوئی تیسرا راجہ آ جاتا ہے. نہیں وہ دو ہی راجہ. نہیں تو ہو سکتا ہے وزیر اعظم بھی کوئی راجہ ہی ہو. ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ راجہ ہوگا. یہ کوئی وہ جو ایک ہے نا, ایک دو شیخ ہوتے ہیں نا, ایک شیخ ہوتے ہیں جی, ایک شیخ ہوتے ہیں, اور ایک شیخ جو شیخ رشید صاحب اپنی تعریف کیا کرتے ہیں شیخ کی, کہ جو لین دین کے معاملات نپٹاتے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ اس طرف ہی معاملہ جائے گا. جی. تو اس کے بعد پھر یہ جو دبئی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہاں بھی ایک ہے اچانک سیاستدان. وہ بھائی سیاستدان تو یہاں جب جتوئی صاحب بنے تھے سیاستدان تھے, تو اس پر کس نے اعتراض کیا تھا؟ پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا تھا. ٹھیک ہے. جب ملک معراج خالد صاحب بنے تھے تو اس پر کس نے اعتراض کیا تھا؟ پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا تھا. ظاہر ہے کہ یہ نون لیگ اور گٹھ جوڑ سے ہیں. اور یہ جو نگران حکومت, غیر جانبدار نگران حکومت کی پخ لگائی گئی آئین میں, وہ انہی 2 جماعتوں نے لگائی نا. وہ تو ارشاد صاحب یاد ماضی عذاب ہے یار. اب نا نہیں, وہ تو ہے, تو یاد ماضی عذاب ہے یار, عذاب تو رہے گا. یہ نا جب سیاستدان 77 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سیاستدان بیہیو نہیں کریں گے, سیاستدان اپنی غلطیوں سے اور دوسروں کی غلطیوں سے سبق نہیں حاصل کریں گے, سیاستدان کوئی ایسا سسٹم نہیں بنائیں گے جس پر سب کو اعتماد ہو, سیاستدان اپنی ذات سے, اپنے خاندان سے, اپنے مفاد سے آگے سوچیں گے نہیں. سیاستدان ہمیشہ الیکشن کو دھاندلی زدہ کریں گے. شفاف الیکشن کے یہ متحمل ہی نہیں ہیں. یہ جو ای وی ایم کو کس نے ناکام کیا؟ اس لیے کہ نہ سیاستدانوں کو جو مخالفین تھے وارہ کھاتا تھا, بھائی وہ تو ایک نگران حکومت نے چلانا تھا. جنہوں نے ای وی ایم بنائی تھی, ای وی ایم جنہوں نے بنائی تھی, موجودہ حالات میں وہ ناکام کرنا ان کے فیور میں جا رہا ہے. ان کے فیور, بالکل. یہ عجیب ایک دم. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ. استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما ہیں, ترجمان ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو نگراں وزیر اعظم کو لے کر اتنے زیادہ نام بھی سامنے آ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیونکہ ظاہر اب آئینی طور پر تو آپ کی جماعت کی ان پٹ اس طرح نہیں ہے, لیکن 2 لوگ آپ کے مشیر بھی ہیں, یہ وزیر اعظم ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے, معیشت دان ہونا چاہیے, یا جو سیاستدان کی بات کی جا رہی ہے یہ سیاستدان ہونا چاہیے؟ استحکام پاکستان پارٹی کی ان پٹ کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو سارا ایک کنسلٹیٹیو پروسیس ہے, اور جب کوئی ہمیں آن بورڈ لے گا, انگیج کرے گا, ہماری رائے مانگے گا,
ऑफिशियली तो फिर हम अपना मौक़िफ़ उसमें देंगे, लेकिन मेरी ज़ाती जो राय है, ज़ाहिर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और आवाम की पल्स पे मेरा जो हाथ रहता है, उसका अंदाज़ा लगाते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि इस वक्त इस मुल्क को जो है वो जो आपकी इकॉनमी ब्लीड कर गई है, और सारा एज अ डॉक्टर मैं ये आपको बता रही हूँ कि जब आप किसी भी पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले आते हैं और ओवरफ्लो हो जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एक्स्ट्रा उसको हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं ट्रांसफ्यूजन की शक्ल में ब्लड। और ये चीज़ पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी जो वेंटिलेटर पे पड़ी है और जो इस वक्त की सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए हमारा जो ये चंद सांसें इकॉनमी की बहाल हुई हैं, इट डज नॉट मीन कि आपका पेशेंट जो है थिएटर से बाहर आ गया या आईसीयू से निकल आया या खतरे की हालत से वो बाहर आके एक सेहतमंद मरीज के तौर पे जिंदगी गुजार सकता है। इस वक्त भी आपकी इकॉनमी जो है वो वेंटिलेटर पे है, इस वक्त भी आपकी इकॉनमी जो है वो उसकी सांसें उखड़ी हुई हैं। उन उखड़ी सांसों को बहाल रखने के लिए एक कंसिस्टेंट कंटिन्यूड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, और उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान जिस मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मुआशी इस्तेहकाम जो है वो आपके सियासी इस्तेहकाम के साथ लाज़िम व मलज़ूम है। और अभी ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करके जो आने वाली हुकूमत है उसको हैंड ओवर करती है, तो कुछ इसके पास रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ इसके ऊपर कानूनी कदगने इस तरह की थी कि ये वो फैसले नहीं कर सकते थे। ये वो वजह थी कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी, यानी के खिलाफ हो गई अदम एतमाद, तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी वो चूंकि IMF के साथ निगोशिएट करने का मैंडेट नहीं रखती थी आईनी और कानूनी, जिसकी वजह से ये इलेक्शन वाला जो प्रोसेस था वो डिले होता रहा, और टिल दी टाइम के वो आपका IMF का मुआहदा फाइनल नहीं हुआ, आपको इस हुकूमत को भी कंटिन्यू रहना था जी। तमाम ताराट्स के बावजूद, और इलेक्शन में आप नहीं जा सकते थे क्योंकि केयर टेकर सेटअप में आप नहीं कर सकते थे कानूनी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। अब चूंकि इसके अंदर एक कानूनी हिंच जितनी थी वो हटाई गई है, और केयर टेकर गवर्नमेंट को इख्तियारात और वो तमाम लीगल ओनरशिप मिली है, जिसकी वजह से वो मुल्की मफाद में इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई भी फैसले करने की मजाज है। अब इस वक्त देखना है कि एक तरफ सियासत है जी। सियासत ये कहती है, और बीइंग अ पॉलिटिकल प्लेयर मेरा ये है कि इलेक्शन हो, ताकि जो सियासी खिलाड़ी हैं वो अपने दाव पेच सियासी मैदान में आजमाएं, और वोट की ताकत से जिसको कुछ चुनता है वो इक़्तिदार में आए और इस मुल्क को आगे लेके चले। दूसरा तरफ है आपकी मैशत, सियासत की सोच अपनी जगह, लेकिन सियासत के साथ जुड़ी है रियासत, और रियासत को मैशत के बगैर आप ताकतवर और तवाना नहीं बना सकते। डॉक्टर साहब एक मोटी बात बता दें रियासत का जी। डॉक्टर साहब आपकी सियासी बसीरत और बसारत क्या कहती है? एक मोटी बात लोगों को बता दें कि निगरां हुकूमत आने के बाद 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं? देखिए, जो इस वक्त की सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए तो मैं ये समझती हूँ कि देयर आर मैनी कैलरेटिव्स बिटवीन द कप एंड लिप्स। ये चीज़ अभी 90 दिन के अंदर तो कम अज़ कम मैं इलेक्शन नहीं देख रही। अगर इलेक्शन आगे गए, डॉक्टर साहब अगर इलेक्शन आगे गए तो ये मार्च अप्रैल में हो जाएंगे, फिर उस वक्त तक मईशत संभल चुकी होगी, निगरान हुकूमत संभाल लेगी। अरशाद साहब, अगले चंद दिनों में मुहर्रम के बाद आपको ये सारा डिपेंड करता है कि आपका जो मर्दमशुमारी है, जो सेंसस हुआ है, उसको नोटिफाई किया जाता है या नहीं। अच्छा। अगर वो नोटिफाई हो जाता है, जो कि CCI में गया हुआ है, तो CCI अगर उसको नोटिफाई कर देती है तो आपको भी पता है कि जब नोटिफिकेशन हो जाएगा नई मर्दमशुमारी का, तो उसके लिए हल्का बंदियां होनी ज़रूरी है नहीं, और फिर नई हल्का बंदियों के लिए आपको इलेक्शन कमीशन को टाइम चाहिए, और अगर वो टाइम वो मांगता है तो कानूनी तौर पर कोई उस रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता।
نہیں، لیکن اب تو جو قانون امینڈ ہوا ہے اس کے مطابق جب بھی اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہوگی اس سے کم از کم 4 ماہ پہلے الیکشن کمیشن پابند ہے حلقہ بندیاں کرنے کا. تو اس کا مطلب ہے اب تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھا سکے الیکشن کو حلقہ بندیوں کا بہانہ کر کے. دیکھیں لیکن اس کے ساتھ جو آپ کا اس وقت ہوا سینسز ہے اور سی سی آئی کے اندر وہ پڑا ہوا ہے تو اس کو نوٹیفائی کرنے کے بعد اگلا سٹیپ آپ کا کیا ہوگا اور آپ کیا اس کو جو ایسے ادھورا چھوڑ دیں گے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ اگلا ہفتہ جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے اس کے اندر اس کے حد و حال واضح ہوں گے. یعنی آپ ذاتی 1 اگست جو ہے جی آپ ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہیں کہ ایک تو الیکشن آگے جا سکتے ہیں اگست کے مہینے میں نا جی اگست کے مہینے میں ہمیشہ نمی کا تناسب چونکہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا. اور سرسبز شداب جو گرین پاکستان ہے اس میں اب آپ دیکھیں گے اگست میں گرین پالیٹکس شروع ہوگی جو ہے وہ آگے آئے گی، براؤن پالیٹکس پیچھے چلی جائے گی. اچھا ہنوز دلی دور است خلاصہ یہی ہے. گرین سگنل مل جائے گا کہ الیکشن کمیشن، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نگران حکومت جو بنے گی وہ سیاستدان کوئی نہیں بنائے گا، کوئی معیشت دان ہوگا اور وہ معیشت کو مضبوط کرنے کے بعد الیکشن کی طرف جائے گا. آپ ذاتی طور پر آپ یہی سمجھ رہی ہیں کہ جب تک پاکستان گرین پورا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک. میری پارٹی کا یہ موقف نہیں ہے. نہیں ذاتی طور شاہ صاحب چونکہ پارٹی کی سطح پہ ابھی کوئی کنسلٹیشن ہوئی نہیں ہے، یہ میری ذاتی حیثیت میں ایک آزادانہ رائے ہے جو میں فیل کر رہی ہوں، جو میں اسیس کر رہی ہوں، جو میں انالائز کر رہی ہوں ایک سیاسی کھلاڑی کی حیثیت سے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ جو لڑکھڑاتی معیشت ہے اور جو اکھڑی سانسوں کے ساتھ آپ کے اکنامک فرنٹ پہ چیلنجز ہیں وہ آپ کو الیکشن سے زیادہ اس ملک کی جو نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ جڑے اور چیلنجز ہیں ان کو شاید زیادہ پرائرٹی درکار ہے اور ترجیحی بنیادوں پہ ان کو پہلے ایڈریس کیا جائے گا. لیکن آل ڈیپینڈس کہ جو اس وقت کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ کیا لائے عمل بناتی ہے اور کس طرح سے وہ اس پورے منظر نامے کے اندر رنگ بھرتی ہے. سیاسی منظر نامے کے اندر رنگ جو ہے بھرنے والی پینسل ہے نا وہ پی ڈی ایم کے پاس ہے اور یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ سیاسی منظر نامہ جو ہے اس کو ڈارک بلیک کرنا ہے یا اس کو جو ہے وہ براؤن یا گرین کوئی اور کلر بھرنا ہے. یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں پی ڈی ایم تو 8 تاریخ کو فارغ ہو جائے گی. پی ڈی ایم کی حکومت تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 8 کی شام کو ہم چھوڑ دیں گے اقتدار. تو پھر پی ڈی ایم نے تو رنگ نہیں بھرنا، رنگ تو بھرنا ہے. لیکن یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تو سجیسٹ کر کے جائیں گے نا. جی نہیں، اس میں بھی راجہ صاحب کا کردار ہے جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں. اگر راجہ صاحب اڑ گئے تو پھر دوسرے راجہ صاحب کے پاس گیند چلی جائے گی، ایک راجہ سے دوسرے راجہ کی طرف. یہ تو راجگان نے کرنا ہے. کلیم اللہ یہ اسی طرح پاس دیتے رہیں گے اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار آئے گا کہ وہ نامزد کرے کس کو کرنا ہے. تو میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ سیاسی کھلاڑی کے طور پر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ الیکشن آگے جائیں گے تو آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ 24 تک جائیں گے یا 25 تک جائیں گے، کیونکہ معیشت کو سنبھلنے کے لیے 6 مہینے تو بہت تھوڑی مدت ہوتی ہے. دیکھیں میں تو کوئی پیشین گوئیاں کر نہیں سکتی ہوں اور نہ میں میرے پاس کوئی عمل ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھئی کب وہ ہوں گے. لیکن جو حالات ہیں اسی کا جائزہ اور تجزیہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی یہ ملک امیڈیٹ الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے شاید کوئی آپ کو شارٹ کیپ ارینجمنٹ کرنے پڑے. لیکن آئین کے اندر رہتے ہوئے جو آئینی مدت ہے اس کے اندر الیکشن ہو جائیں تو تمام جو جمہوری سوچ اور جمہوری رویوں والی ہماری سیاست ہے اس کو استحکام ملے گا. نہیں لیکن آپ کی پارٹی کو تو یہ بات وارا کھاتی ہے نا کہ جتنا لیٹ ہوں گے آپ کو تیاری کا موقع مل جائے گا، کیونکہ آپ تو بالکل نیو کمر ہیں نا آپ کی پارٹی جو ہے.
دیکھیں پارٹی سے زیادہ ہمیں ملک کا مفاد عزیز ہے نا. ٹھیک ہے. پارٹی کا مفاد بعد میں آئے گا, پہلے ملک کا مفاد. جی. پہلے آپ کو استحکام پاکستان بنی ہی جماعت جو ہے وہ پاکستان کو استحکام دینے کے لیے معاشی اور سیاسی, اور اس میں ہماری ذات جو ہے وہ بے معنی ہے. کسی انڈیویجول انٹرسٹ کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے, ہم نیشنل انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ کی بات اچھا کر ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جو پبلک اور نیشنل انٹرسٹ میں بہتر راستہ ہوگا ہم اس کو اختیار کریں گے. آپ نے ملک کے مفاد کی بات کی ہے. شبر زیدی صاحب جو سابق چیئرمین ایف بی آر ہیں, اور وہ اسی دور میں چیئرمین ایف بی آر تھے جب آپ حکومت کا حصہ تھیں, منسٹر تھیں آپ, وہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت چلتی رہتی تو آج تک ملک تباہ ہو چکا ہوتا. کیا یہ ان کا دعویٰ ٹھیک ہے؟ کیا واقعتاً آپ لوگ اسی ڈگر پہ تھے اور یہ سب باتیں اب معاشی اعتبار سے وہ بات کر رہے ہیں, اور تو اب کیا اس وقت یہ آواز کیوں نہیں اٹھی, یا یہ آوازیں اٹھتی تھیں اور دبا دی جاتی تھیں؟ دیکھیں شبر زیدی کو کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ شبر زیدی سچ بول رہا تھا. کیوں اس کو جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کیا گیا اس پوری جو ذمہ داریاں اور جو اس نے انیشیٹو اور ریفارمز لے کے آ رہا تھا, اور کیوں اس کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا گیا, اور جو پی ٹی آئی کی دور اقتدار کے اندر اس ملک کے لیے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کو نشان عبرت بنایا جاتا تھا, کیونکہ وہاں عقل کل جو ہے وہ ایک ہی شخص کے گرد گھومتی تھی, اور جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے تو وہی سب کچھ ٹھیک ہوتا تھا. تو حقائق ایسے نہیں تھے, حقائق جو ہیں وہ تلخ تھے, اور اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ تھی کہ ہماری جو ان ایکسپیرینس ٹیم تھی جو اکنامک فرنٹ پہ چیئرمین پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہی تھی, یا ان کے کان پھرسی کر رہی تھی, یا ان کے سامنے وہ روڈ میپ دے رہی تھی, وہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر بھی اپنا بجٹ کبھی نہیں بنایا تھا. جی. اور وہ اکثریت وہ تھی جو اپنے والدین کے یا اپنے خاندان کے پیسوں سے پال رہے تھے, ان کے کاروبار سے ان کی سیاست چل رہی تھی. تو جہاں یہ سوچ ہوگی کہ صرف اور صرف وقتی جو ہے وہ فیصلے کریں اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ ڈیسیژن لیں, تو وہاں پھر سیاست تو وہ بچاتے ہیں لیکن ریاست جو ہے اس جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اب یہی ہے کہ پھر تو یہ موجودہ جو لوگوں کا حکومتی اتحاد کا موقف ہے کہ ہم نے سیاست کے بجائے ریاست کو فوقیت دی, اس کی تائید ہوتی ہے. خیر بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ آپ کے کا. ایک بریک کے بعد پاکستان کے مایہ ناز معیشت دان ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ان سے ہم جانیں گے جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز ہیں اور یہ جو دعویٰ ہے شبر زیدی صاحب کا, اس سے متعلق ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب اب پھر سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ تقریباً 1% جو ہے وہ شرح سود کو مزید بڑھایا جائے گا, یہ ڈیمانڈ آئی ہے. بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ مطالبہ مان لیا جائے گا. لیٹ سپوز اگر نہیں مانا جاتا تو اس معاہدے پہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا اثر پڑے گا؟ اور دوسری بات اگر یہ مان لیا جاتا ہے تو اگر ہم بزنس آؤٹ پٹ کی بات کریں یا بے روزگاری کم کرنے کی بات کریں تو اس پہ اس کا کیا اثر ہوگا, پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے بالکل کسی صورت میں بھی آئی ایم ایف سے انحراف نہیں کرنا. ہم نے آئی ایم ایف سے پچھلے 2 سال میں دیکھا ہے کہ جب بھی انحراف کیا ہے تو زر مبادلہ کے ذخائر $20 ارب پہ تھے 2021 ستمبر میں, اور آج 4.25 ارب ڈالر پہ تھے جب ہم نے آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں کیا تھا. جیسے ہی معاہدہ ہوا یہ لٹرلی ڈبل ہو گئے اور 8.5 پونے 9 ارب ڈالر کے قریب چلے گئے. اور ابھی یہ دیکھیے کہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے اس میں $500 ملین کی ایک پیمنٹ ہوئی تو یہ دوبارہ 8.2 ارب ڈالر پہ آ گئے. آپ یاد رکھیے کہ اگر آئی ایم ایف سے انحراف کریں گے اور کسی صورت بھی پروگرام میں ڈیلے آتا ہے تو پاکستان کا ڈیفالٹ رسک اگین سر اٹھا لے گا. ایک تو یہ بات ہے.
وہ جس طرح دیکھ رہے ہیں سو ہمیں پوری قوم کو یہ تیار کرنا چاہیے اور بڑا کم کلین ود دی نیشن کہ دیر از نو ادر آپشن بٹ ٹو ریمین ان دا 9 month فیسلٹی. اور ہم بہت زندگی بھر انحراف ہی کرتے رہے ہیں. ہم نے 23 پروگرام IMF کے سائن کیے ہیں, 21 انکمپلیٹ چھوڑے ہیں, پچھلا پروگرام بھی انکمپلیٹ چھوڑا تھا. یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے. اگر ہم یہ پروگرام کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں, IMF یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے, جو قیمتوں کا بڑھنا ہے, اس کی دونوں سائیڈز کی وجہ ہے. سپلائی سائیڈ کی ضرور وجہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سپلائی سائیڈ کی ہے, میں یہ اگری بھی کر لیتا ہوں, پر ایک ڈیمانڈ سائیڈ کی کریشن بھی ہے جس میں منی سپلائی بڑھی ہے پاکستان میں. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے آپ کو شرح سود کو ایک ریئل پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ رکھنا ہے. اس کے لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی انفلیشن جو کہ ابھی بھی 27% کے قریب ہے, تو آپ اپنے شرح سود کو بڑھائیے. دیکھیں ہوگا تو اس سے یہی کہ اور بزنس ایکٹیویٹی سلو ہو گئی, بٹ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو. دے وانٹ پیپل ٹو بائی لیس کارز. اگر گاڑیاں کم خریدیں گے تو گاڑیوں کی کھپت کم ہوگی, قیمت جو ہے وہ سنبھلے گی. سو دس از ایگزیکٹلی واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو. بٹ اگر یہ کریں گے بھی تو آئی تھنک یہ لاسٹ ہوگا. اگر مانیٹری ٹائٹنگ ابھی ہوتی بھی ہے تو آئی تھنک وی آر آلموسٹ آن دا لاسٹ لیگ, اس لیے کہ کور انفلیشن جو ہے ہماری وہ 20-21% پہ آ گئی ہے. سو اس کو دیکھتے ہوئے آنے والے دن جو ہیں یہ انرجی پرائسز کا نکل جائے بیچ میں سے. ابھی آپ کو پتا ہے ہم نے بجلی کی قیمت چینج کی ہے, اب ہم گیس کی بھی تبدیل کرنے جا رہے ہیں. یہ بیچ میں سے نکل جائے تو اگر ہم تھوڑا سا سپلائی سائیڈ کو سنبھالیں تو شاید یہ پیک آف انفلیشن میں بی اوور, اینڈ اگر مانیٹری ٹائٹنگ ہوئی بھی تو لاسٹ ہو. ڈاکٹر صاحب اگر ایکٹیویٹی سائیڈ جو ہے وہ سلو ہوتی ہے بزنس ایکٹیویٹی, تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو ریونیو کم ہوگا وہ پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا حکومت کے لیے. ریونیو کہاں سے آئے گا اگر بزنس ہی نہیں ہو رہا ہوگا؟ سو درست ہے آپ کی یہ بات کہ اس کا امپیکٹ جو ہے, امپورٹس اگر کم ہوتی ہیں تو امپورٹس پہ ہمارا بہت بڑا ریونیو کا ہٹ لگتا ہے. اگر کمپنیز کی ارننگز کم ہوتی ہیں تو ہمارا کارپوریٹ سائڈ ہٹ ہوتی ہے. اسی طرح اگر ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو ہماری چیزوں کی کھپت کم ہوتی ہے. اور پر یہ ساری کچھ جو ہے اس وقت پس پشت چلا گیا ہے, اور دنیا بھر میں آپ یقین کیجئے کہ جو اس وقت روش ہے وہ انفلیشن کو واپس لانے کی ہے. میں ایک مثال دوں اس کی. لوگ کہیں گے کہ امریکہ کا ماڈل پاکستان میں نہیں اپلائی ہوتا. یہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہے, کافی حد تک نہیں بھی ٹھیک. انہوں نے 0% تھا ان کا انٹرسٹ ریٹ, انہوں نے 12 یا 18 رائزز کیے ہیں اور کل بھی رائز کیا ہے, تو وہ 5.25% پہ چلا گیا ہے. اب کیوں کیا ہے کہ وہ انفلیشن کو 2% پہ لانا چاہتے ہیں. تو انفلیشن ٹارگٹنگ اسٹیٹ بینکس جو ہیں ان کا یہ کام ہے. ہم نے شاید یہ کام تھوڑا سا ڈیلیڈ شروع کیا, اور چونکہ ریاکشن ڈیلیڈ تھا پلس روپے کی قدر میں بہت ہی کمزوری آئی تو امپورٹڈ انفلیشن بھی بڑھی. ہماری سپلائی سائڈ ہٹ ہوئی فلڈز کی وجہ سے تو انفلیشن بڑھی. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم بائی اینی اسٹریچ آف امیجنیشن. ایک دن اعلان ہوتا ہے یا خبر چلتی ہے کہ ایگریکلچر اور ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے, یا IMF کا مطالبہ بھی ہے. دوسرے دن حکومت پاکستان باقاعدہ اعلان کرتی ہے کہ نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ جو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی یا وسیع کرنے کی بات ہوتی ہے, اگر یہی ٹیکس گزار ان پر ہی بار بار ٹیکس لگتا رہے گا تو ریونیو جنریشن کیسے ہوگی؟ اور یہ شعبے اگر ایگزمپٹ رہیں گے یا ان کے ساتھ نرمی برتی جائے گی تو ٹیکس بیس کیسے بڑھے گی؟ کون سا اور شعبہ رہ جاتا ہے؟ تو دیکھیں نا, یہ تو آپ نے فنڈامنٹل پوائنٹ سامنے رکھ دیا کہ 2 طریقے ہیں پیسے کلیکٹ کرنے کے. ایک بہترین طریقہ جو ہے وہ ڈومیسٹک ریونیو موبلائزیشن ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ باہر سے قرضے نہیں لیں گے, آپ اپنے خسارے جو ہیں وہ انہی پیسوں سے پورے کریں گے, اور اپنے خسارے کم بھی کریں گے بیکاز آپ کا ریونیو اوپر جائے گا. اب اگر آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ 3-4 ارب روپے ہی کلیکٹ کرنا ہے پورے پاکستان میں, جبکہ پچھلے سال پورے پاکستان نے 7200 ارب روپیہ ٹیکس دیا, تو یہ آپ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے پراپرٹی کو کنسسٹنٹلی ایگزمپٹ رکھنا ہے اور اس کو کیپٹل گینز نہیں لگانا, اس پہ نو یور کسٹمر نہیں کرنا, تو یہ آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے. اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ 22 لاکھ ہول سیلر اور ریٹیلر ہے اور اس میں سے آپ نے 30,000 کو مشکل سے ٹیکس نیٹ میں لائے ہیں آپ, تو یہ فیصلہ آپ نے کیا ہوا ہے. آپ کی بات میں مطلب 100% وزن ہے کہ یہ فیصلے ہمیں اب تبدیل کرنے پڑیں گے, اور IMF کے لیے نہیں تبدیل
تبدیل کرنے پڑیں گے؟ سر اس لیے تبدیل کرنے پڑیں گے کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو FPR کا 8.5% ہے. اس کو آسانی سے سمجھنا یہ کہ ہم نے NFC میں لکھا ہے کہ ہم اس کو 15% تک لے جائیں گے. اس لیے وفاق جو ہے وہ بہت کمزور ہو گیا. تو آپ کو یہ فیصلے کرنے پڑیں گے. اور آخری بات ایک کر دوں اس پہ کہ 2200 ارب کے قریب ہم نے ٹیکس ایگزیمپشنز اینڈ کنسیشنز دی ہوئی ہیں. جب میں سرکار میں تھا ہم ہر سال کوشش کرتے تھے 200-250 ارب کی اڑانے کو, تب تو یہ کم ہوا کرتی تھی. اب تو ادھر بھی بہت بڑی گنجائش ہے. سو اپسائڈ بہت زیادہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک ذرا لے مین کنزیومر کی طرف ہم آتے ہیں, یا جو ٹیکس پیئر ہے اس کی طرف آتے ہیں. ایک شخص جو ڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے اور وہ اتنا ہی انڈائریکٹ ٹیکس بھی دے رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو ڈائریکٹ ٹیکس دے ہی نہیں رہے اور انڈائریکٹ ہی دے رہے ہیں. تو انکریجمنٹ کیا ہے ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے ایک عام شخص کو یا کسی کاروباری شخص کو؟ اور ایون کاروباری لوگ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں نہیں ہمیں تو ایڈوانس ٹیکس کی صورت میں 2024 کا بھی آیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اس سسٹم میں بہت زیادہ ریفارمز کی بات ہوئی, کیا FBR کے ساتھ کوئی چھیڑا چھاڑی کی جا سکتی ہے اور یہ ضروری ہے, اس کے بغیر نظام چلنا ہے؟ سو دیکھیے نا, ایک تو آپ کو طے کرنا ہے کہ 60 سے 70% انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے ملک میں. اس کو تو آپ کو ان اینی کیس کم کرنا پڑے گا, اس کو 50% کے قریب لانا پڑے گا, اور اس کا پلان آپ کو بنانا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ IMF کے پلان تو ٹھیک ہیں, ویئر از پاکستان پلان؟ سو اگر آپ اس چیز پہ کام کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری چیز آپ کو یہ جو فائلر اور نان فائلر کی ڈسٹنکشن ہے نا, یہ تو رکھنی ہی نہیں چاہیے. نہ کوئی ملک یہ رکھتا ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاقان کو میں کہہ رہا ہوں تو نان فائلر بن, اور اس کے بعد یہ کر کے ٹیکس زیادہ دے دے, بٹ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے خاقان کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ تو کوئی متوازن فیصلہ نہیں ہے ہمارا. سو اس کو ہمیں ایونچولی اگلے سالوں میں, اس لیے نہیں کہ کوئی اور کہہ رہا ہے, بٹ اس کو ختم کر دینا چاہیے. جب ہم یہ ختم کریں گے تو پھر وی ول گو آفٹر ایوری ون. ڈیٹا تو آپ کے پاس موجود ہے, جو آپ گفتگو کر رہے ہیں. آپ ٹریول کرتے ہیں, ڈیٹا ہمارے پاس ہے. آپ کا بینک کا ڈیٹا ہم حاصل کر سکتے ہیں. آپ کیا بجلی کے بل دیتے ہیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. آپ گیس کا کیا بل دیتے ہیں, آپ کیا رینٹ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کی آمدن کا اندازہ تو خود ہی لگا سکتے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ایک پری پاپولیٹڈ ٹیکس ریٹرن مجھے بھیجنی چاہیے آپ کو. دنیا کے جو ملک جنہوں نے ٹیکس واقعی اکٹھا کیا ہے وہ ایک پری پاپولیٹڈ, اس کا مطلب ہے کہ میں یہ ساری آپ کی آمدن لوں گا اور اس کے بعد آپ کے خرچے دیکھوں گا اور آپ کو بھیجوں گا کہ آپ کا اتنا ٹیکس بنتا ہے کیونکہ آپ اتنے صاحب حیثیت ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ ہے وہ نظام جس میں ایک فیئر اور ایکوٹیبل ٹیکس سسٹم بنے گا پاکستان میں. اور یہ بھی یاد رکھیے, جب یہ بن جائے گا نا, جب آپ پروڈکٹیو ٹیکسز پاکستان میں کلیکٹ کریں گے, اس سے میرا مطلب ہے کہ آپ یہ جو ان پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں, جو نان ٹریڈیبل ہیں, جس میں ریئل اسٹیٹ ہے, اس طرح کی چیزیں, جب آپ ان کو ٹیکس کرنے جائیں گے تو آپ کو IMF کے جانے کی ضرورت ختم ہو جائے گی, بیکاز آپ اپنے فسکل کو سنبھال لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ شہباز زیدی صاحب کہتے ہیں کہ اگر PTI کی حکومت رہ جاتی تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا, تباہ ہو جاتا, اور بچا لیا گیا اس کو حکومت ختم کر کے. خود موصوف FBR کے سربراہ بھی رہے اور وہ خود چھوڑ گئے. ایک تو کیا واقعی اس وقت ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے تھے, اور کیا اس وقت بھی ہاں ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے, کہ یا ڈیفالٹ کا خطرہ بالکل ٹل گیا ہے؟ دیکھیں, لیٹ می بی ویری کلیئر. سو ستمبر 2021 میں پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے $20 ارب پہ تھے. جب حکومت کا چینج ہوتا ہے تو یہ $10 ارب پہ آ گئے تھے, یعنی کہ اپریل 2022 میں یہ تقریباً $10 ارب پہ آ گئے تھے. جب وہ حکومت چلتی رہی, جو PDM کی چلتی رہی, تو یہ $4-4.5 ارب پہ آ گئے تھے. دونوں حکومتوں میں جو کامن ڈینامینیٹر تھا نا, وہ یہ تھا کہ ہم IMF کے پروگرام سے انحراف کر رہے تھے. ہم کامن ڈینامینیٹر یہ تھا کہ ہم IMF کے پروگرام کو ڈیلے کر رہے تھے. اگر یہ PTI نے بھی ڈیلے نہ کیا ہوتا, PDM نے بھی پہلا ریویو کروا لیا تھا اگست میں, اس کے بعد یہ ڈیلے نہ ہوا ہوتا. جب آپ IMF کے پروگرام میں آ گئے ہیں, اگر یہ پروگرام کمپلیٹ کرتے ہیں ہم 9 ماہ کا, تو ڈیفالٹ کا رسک جو ہے وہ اوورٹ ہو گیا ہے فار دا ٹائم بینگ. یہ میں کہہ سکتا ہوں کمفرٹیبلی کہ ڈیفالٹ کا جو رسک ہے وہ بہت زیادہ حد تک اوورٹ ہو گیا ہے. اگر 9 ماہ کے پروگرام میں نومبر میں جب آپ جائزہ پہلا کروائیں گے IMF سے بیٹھ کر, جو ستمبر کے ڈیٹے پہ بیسڈ ہوگا, اگر خدا نہ خواستہ کوئی دقت آئی تو آپ کا ڈیفالٹ رسک پھر سر اٹھا لے گا. یہ ایگزیکٹ پوزیشن ہے پاکستان کی. ڈاکٹر صاحب, یہ جو نئی حکومت, نگران حکومت جو ملک میں آ رہی ہے, ایک تو اس کو اختیارات دیے گئے ہیں, یہ کوئی IMF کا مطالبہ تھا,
اور کیا یہ نگران حکومت 3 ماہ میں الیکشن کرانے کے بعد اگر چلی جاتی ہے تو معاملات ٹھیک رہیں گے، یا بعض حلقے کہتے ہیں نہیں جی نگران حکومت کو زیادہ عرصہ ملنا چاہیے، اس کو معیشت ٹھیک کرنی چاہیے، تو آپ بطور معیشت دان کے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا ترمیم ہوئی ہے، اور اس کی دونوں سائڈز پہ آرگیو کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ترمیم جو ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ ارجنٹ میٹرز کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ مجھے چونکہ یہ موقع ملا کہ میں نے 2 حکومتوں کو جو کہ انٹرم تھی سپورٹ کیا ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ مائنڈ سیٹ اس سے آتی ہیں کہ ہم نے بالکل ڈے ٹو ڈے کرنا ہے۔ ایک آدھ بار میرا خیال ہے میں نے گفتگو بھی کی اس وقت کے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سے کہ ہم کچھ اقدام لیں جو ضروری تھے، پر ان کا خیال تھا کہ نہیں یہ شاید ہمارے پرویو سے باہر ہے۔ اب یہ کیا گیا کہ وہ جو ارجنٹ میٹرز ہیں ان کے ساتھ ایک ورڈ ایڈ کیا گیا کہ جو آن گوئنگ معاہدے ہیں، اور اس میں 4 بڑی کلیئر کیٹیگریز ہیں، بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں، جو پی 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 اتھارٹی کے اندر کام ہو رہا ہے، جو انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشنز ایکٹ کے اندر کام ہو رہا ہے، اور پرائیویٹائزیشن کی، کہ ان میں جو آن گوئنگ کام ہے ان پہ وہ کام کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آئی تھنک اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر کچھ ایسی چیزیں ستمبر تک کرنا ہوئیں، کچھ ورلڈ بینک کا ایک لون ہے اگر اس کو سائن کرنا ہوا تو دے شوڈ ہیو کمفرٹ کہ وہ کام کریں۔ میرا خیال ہے کہ اب بھی آئی ایم ایف کا جو ریویو ہے نومبر میں، سو یہ بڑا کرٹیکل ہے، یہ میں ایک بڑا ریز کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اینڈ وی لیو اٹ اوپن فار ٹوڈے، اور آپ اس وقت پھر ضرور دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے 30 ستمبر کے ڈیٹے پہ بیسڈ ہے، بٹ ریویو ہے نومبر میں۔ میری تو خواہش یہ ہوگی کہ آنے والی جو نئی حکومت ہے وہ ریویو کرائے، تاکہ وہ جو بینچ مارکس ہیں وہ سیٹ کرے آگے کے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، دس ہیز بیکم کرٹیکل۔ یہ اور آپ دیکھیے دونوں کہ بیلنس کتنا ضروری ہے اس دفعہ ٹائمنگ کا۔ اگر وہ کرواتے ہیں یہ کام تو بہتر ہوگا، اگر کیئر ٹیکرز کرواتے ہیں، جس کی مجھے امید کم لگ رہی ہے، آئی ایم ایف آئی تھنک ویٹ کر جائے گا۔ اگر 2022 کو بھی نئی حکومت آ رہی ہوئی نومبر میں تو وہ پھر اس میں ویٹ کر لے گا۔ جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں پاکستان کو نا جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہے وہ اس وقت اسٹیبلٹی سے بھی اوپر جو چیز ہے نا، وہ سرٹنٹی کی ضرورت ہے کہ کون سی حکومت ہوگی اگلے 3-4 سال کی، تاکہ کلیدی کام کیے جا سکیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یا تو یہ گورنمنٹ جو ہے تھوڑا سا عرصہ اپنا بڑھائے، یا پھر اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں تاکہ نئی حکومت جلدی آ جائے اور وہ معاملہ آگے بڑھا سکے۔ جی نومبر میں، تاکہ جو ریویو ہونا ہے وہ ایک نئی آنے والی حکومت کر سکے۔ تو اگر اگست 12 کو یہ جاتی ہے تو اگر آپ 90 دن ادھر سے کاؤنٹ کرنا شروع کریں، میں تو ایک ٹینٹیٹیو اگر ہم ڈیٹس دیکھیں تو ستمبر، اکتوبر، نومبر 12 ہو جاتی ہے، تو اگر میرا خیال ہے اینڈ میں بھی ریویو کیا جا سکتا ہے نومبر میں۔ بٹ آئی تھنک اس سرٹنٹی کی ضرورت ہے۔ کچھ سرٹنٹی آئی ہے، ایک چیز میں کہتا چلوں، کچھ سرٹنٹی آئی ہے کہ یہ جو ایس آئی ایف سی بنی ہے، جس میں بہت کلیدی رول پلے کر رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کی وجہ سے کچھ آئی تھنک یہ سرٹنٹی باہر والوں کو آئی ہے کہ کوئی بات نہیں، اب کام چلتا رہے گا ایک طرح سے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی زبردست گفتگو، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب۔ ارشاد صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔